अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज अल्लाह की तौफीक से हम 18वें पारे से मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। इस पारे के 3 हिस्से हैं। पहले और दूसरे हिस्से में सूरत अल-मुमिनून और सूरत अन-नूर मुकम्मल, और तीसरे हिस्से में सूरत अल-फुरकान की पहली 20 आयात है। सूरत अल-मुमिनून का मरकज़ी मौजू आखिरत को साबित करना और उसे झुठलाने वालों का दुनियावी और उखरवी अंजाम बयान करना है। इसमें अल्लाह ताला की उलूहियत के दलाइल भी जिक्र किए गए हैं। सूरत के आगाज़ में जन्नत के वारिस बनकर फलाह पाने वाले अहले ईमान की कुछ सिफ़ात बयान की गई हैं। सबसे पहली सिफत कि वो नमाज के अंदर खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं। दूसरी सिफत लग़व से यानी फजूल बातों और फजूल कामों से एराज करते हैं, उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। तीसरी सिफत ज़कात अदा करना। चौथी सिफत अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना और शर्मगाह का सिर्फ बीवी और लौंडी पर इस्तेमाल करना, और यहाँ पर बीवी और लौंडी के अलावा शर्मगाह इस्तेमाल करने वालों को हद से तजावुज़ करने वाले करार दिया गया है। याद रहे कि निकाह के बगैर यानी बीवी के अलावा अपनी शर्मगाह की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो भी तरीका इख्तियार किया जाएगा इस्लाम के अंदर वो जायज़ नहीं होगा। वो हम जिन्स परस्ती की शक्ल में हो, खुद लज्जती की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो। पांचवी सिफत उनके बयान फरमाई कि वो अमानतों को अदा करने वाले और वादों का ख्याल रखने वाले होते हैं। और छठी सिफत कि नमाज की मुकम्मल तौर पर पाबंदी करने वाले होते हैं। उसके बाद इस बात के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने कई एक दलाइल पेश किए हैं कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। उस पर सबसे पहली दलील इंसान की मरहलावार तख्लीक है। दूसरी दलील एक दूसरे के ऊपर 7 आसमानों को पैदा करना। तीसरी दलील आसमान से पानी उतार कर उसे जमीन में ठहराना और फिर उससे बागात और जैतून का दरख्त पैदा करना कि जो सालन के तौर पर भी काम आता है और दीगर भी उसके बहुत सारे फवायद होते हैं। और चौथी दलील जानवरों का दूध और उनके अंदर जो बहुत सारे फायदे हैं। और पांचवी दलील जानवरों और कश्तियों के ऊपर इंसान का सवारी करना। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ दलाइल यहाँ पर दिए हैं। मतलब ये है कि जो रब इन तमाम कामों के ऊपर कुदरत रखता है वो इंसान को, इस अदना सी छोटी सी मखलूक को जिंदा करने के, मारने के बाद दोबारा जिंदा करने की ताकत भी रखता है। उसके बाद कुछ कौमों के यहाँ पर किस्से बयान हुए हैं कि जिन्होंने अल्लाह के पैगंबरों को झुटलाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दुनिया के अंदर अजाब से दोचार किया। सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा है कि जिन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खालिस दावत तौहीद के बदले में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक पागल कहा, और कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा कि ये तो तुम्हारे जैसा बशर इंसान है, नबूवत का दावा करके ये तुम पर फौकियत, फजीलत, बरतरी हासिल करना चाहता है। अल्लाह ने अगर वाकई को रसूल भेजना होता तो किसी फरिश्ते को भेजता। तो कौम ने जब झुटलाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और उनके ऊपर ईमान लाने वालों को अल्लाह ताला ने निजात दी। जो जालिम थे, झुटलाने वाले, उन पर जबरदस्त किस्म का तूफान आया और उनको गर्क कर दिया गया। दूसरा किस्सा कौम आद का है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये जो कौम थी, इस कौम के काफिर और झुटलाने वाले सरदारों ने कहा कि हूद तो तुम्हारे जैसे बशर हैं और खाते पीते हैं तुम्हारी तरह, अगर तुम अपने जैसे इंसान की बात को मानोगे तो तुम घाटे और नुकसान में पड़ जाओगे। और उन्होंने मरने के बाद दोबारा उठाए जाने को वाज़े तौर पर उसका इनकार किया और कहा कि ये बात बईद है, यानी ऐसा होना दूर है, नहीं हो सकता है। और फिर वाज़े लफ्ज़ों में कहने लगे हमारी जिंदगी तो सिर्फ ये दुनिया की जिंदगी है, हमें दोबारा नहीं उठाया जाएगा। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि इन्होंने अल्लाह पर झूठ बोला है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक।
حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور ان کی قوم کو ایک زبردست چیخ بھیج کر اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا اور ان ظالموں کے لیے لعنت کا اعلان بھی کیا گیا۔ اس کے بعد دیگر کئی امتوں اور ان کی طرف پے در پے رسول بھیجنے کا ذکر ہوا۔ ان امتوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا، اور ایسا ان کو ہلاک کر دیا کہ ان کے تذکرے صرف باتوں اور قصے کہانیوں کے اندر باقی رہے، ورنہ ان کا نام و نشان باقی نہ رہا دنیا کے اندر۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے متکبر سرداروں کی طرف بھیجنے کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے یعنی فرعون اور اس کے سرداروں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو نشانی بنانے کا ذکر بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام رسولوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں حلال پاکیزہ کھانے اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ عمل کی اہمیت، کہ رسولوں کو بھی عمل صالح کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب پیغمبر کو نیک اعمال کا اور نبی کو نیک اعمال کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال اور اچھے عمل کرنے ہوں گے، اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب پیغمبر کے لیے حکم ہے عمل صالح کا، تو جو پیغمبر کے علاوہ ہے اس کے لیے تو اس کو تو بلکہ اور بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اعمال صالحہ کا۔ دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حلال کھانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی نیک عمل کرنے کا حکم دیا۔ پتہ یہ چلا کہ نیک عمل کے لیے رزق حلال کھانا کتنا ضروری ہے۔ جب انسان رزق حلال کھاتا ہے تو اس کو نیک اعمال کی توفیق بھی ملتی ہے، نیکی کا راستہ اس کے لیے آسان بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے یہ اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر حرام کھاتا ہے تو انسان سے نیکی کی توفیق ممکن ہے چھین لی جائے، اور اسی طرح سے عبادت کا راستہ اس کے لیے واضح نہ ہو سکے، اور اسی طریقے سے وہ عبادت کرے، نیکی کرے، لیکن وہ اس عبادت اور نیکی کی لذت اور اس کی مٹھاس اور اس کے ذائقے سے محروم ہو جائے۔ اس لیے انسان کو نماز، روزہ اور دیگر جو عبادتیں ہیں ان کے اہتمام کے ساتھ ساتھ بندے کو رزق حلال کمانے اور کھانے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ رزق حلال اور عمل صالح دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کے بعد کفار کو یہاں اس صورت کے اندر تنبیہ کی گئی کہ اگر تمہارا مال زیادہ ہے، ہم نے تمہیں بیٹوں کی شکل میں اولاد دے رکھی ہے اور زیادہ اولاد دے رکھی ہے، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تمہارے ساتھ خیر اور بھلائی کی ہے، بلکہ یہ سب کس لیے ہے؟ یہ تمہارے لیے ڈھیل اور مہلت کے طور پر ہے۔ اس کے بعد ان اہل ایمان کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں جو نیکی کے لیے بڑی جلدی کرتے ہیں اور خیر کے کام کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ ان کی پہلی صفت یہاں پر یہ بیان ہوئی کہ ان کے رب نے جس چیز سے انہیں ڈرایا ہے اس سے وہ ڈرتے ہیں۔ دوسری صفت وہ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے اور ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ تیسری صفت وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یعنی خالص اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت نیک اعمال، صدقہ وغیرہ کرتے ہوئے ان کے دل ان اعمال کے قبول نہ ہونے سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جب وہ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہماری کسی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے ہماری یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے، یا ہماری وہ غلطی کوتاہی ہماری اس نیکی کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ تو یہ جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے، نیکی کرتے وقت یا نیکی کرنے کے بعد ان کے دلوں کی حالت یہ ہوتی ہے۔ اللہ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں ان کی یہ کیفیت ہرگز نہیں ہوتی کہ وہ نیکی کے اوپر اترا رہے ہوں اور اسی طرح سے اس کے اوپر اکڑ رہے ہوں، اس کے اوپر تعجب کر رہے ہوں اور خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جائے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ یہ اللہ کے مومن بندوں کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی فرما دی کہ ہم نے اپنے بندوں کو ان کی وسعت کے مطابق ہی شرعی احکام کا پابند کیا ہے، یعنی اس کی طاقت سے بڑھ کر شرعی احکام کا پابند نہیں ٹھہرایا ہے۔ اور قیامت کے دن اعمال نامے حق کے ساتھ بولیں گے، یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی ہمارے جو اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں قیامت کے دن یہ بولیں گے اور ان کا بولنا برحق ہے۔ اور اسی طرح سے جو اہل ایمان ہوں گے ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی ظلم نہیں ہوگا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دل اس قرآن سے بھٹکے ہوئے اور گمراہ ہیں، شرک کے علاوہ اور بھی بہت سارے برے اعمال یہ کرتے ہیں، اور جب قرآن ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے اس پر غور کرنے کی بجائے اس کی آیات کو سن کر تکبر کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن تو ان کے لیے عزت و شرف کا باعث ہے اور وہ اسی سے منہ موڑ رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے رسول کو پہچاننے سے نہ پہچانا اور اس کا انکار کر دیا، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک رسول کو پاگل کہا، تو اس کا بھی ذکر اللہ نے کیا ہے۔ تو ایک طرف تو فرمایا ان کی یہ حالت ہے، مطلب یہ ہے کہ جب یہ خوشحالی اور عافیت میں ہے تو یہ سارا ان کا معاملہ ہے قرآن اور پیغمبر کے ساتھ، لیکن اگر ہم ان کے اوپر عذاب لے آئیں اور ان کو عذاب کے ساتھ ہم پکڑ لیں تو اس وقت وہ گڑ گڑانے اور مدد مانگنے لگ جائیں گے، لیکن اس وقت کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارا قرآن کو جھٹلانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، یہ تمہارے لیے عذاب کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے تم آگاہ ہو جاؤ۔ یہاں پر یہ بھی وضاحت کی گئی کہ حق کبھی بھی ان کی خواہشات کے تابع نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس قسم کے کچھ مطالبات وہ کیا کرتے تھے۔ کبھی وہ کہتے قرآن جو ہے نا وہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ، یہ اس کے اندر تبدیلی کر دو، کبھی کہتے کہ 1 سال ہم آپ کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے اور اسی طرح سے 1 سال جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، تو اس طرح کی جو خواہشات تھی ان کا بھی اظہار کرتے رہتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا بل اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لے تو آسمان اور زمین ان کے اندر فساد پیدا ہو جائے، اور ساتھ ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تسلی دلائی گئی کہ آپ بالکل سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کفار کا یہ جو عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے بہت سارے دلائل دیے ہیں، یعنی اس کی تردید کے اوپر وہ کہتے تھے کہ پہلے لوگوں کی من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، اللہ نے اس عقیدے کا رد کیا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کو ثابت کیا ہے، اور اس کے اوپر اپنی قدرت کے بہت سے دلائل ذکر کیے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ذکر کی کہ اللہ نے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بنائے ہیں۔ دوسری دلیل اس نے تمہیں زمین کے اندر پھیلایا یا پیدا کیا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تیسری دلیل وہ تمہیں عدم سے وجود دیتا ہے اور زندگی دینے کے بعد تمہیں مارتا ہے۔ اور چوتھی دلیل دن رات کا ایک دوسرے کے بعد پیچھے آنا جانا یا دن اور رات کا کم زیادہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ مطلب یہ کہ جو رب ان سب کاموں کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اے انسانوں آخرت کا انکار کرنے والوں، وہ رب تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس کے بعد کفار کے توحید ربوبیت کا اقرار ہے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا نا کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے، پناہ دینے والا کون ہے کہ جس کے آگے کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی ہے، تو یہ اس قسم کے سوال جب ان سے کیے جاتے تھے تو مشرکین مکہ کیونکہ توحید ربوبیت کے قائل تھے اور اس کے اندر کسی کو شریک نہیں بناتے تھے، تو ان کا جو توحید ربوبیت کا اقرار تھا اس کے بارے میں مختلف سوال کر کے اس اقرار کو دلیل بنا کر اللہ رب العالمین نے اپنی الوہیت کو ثابت کیا اور اپنی ذات سے شریک اور اولاد کی نفی کی ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ اور معبود ہوتا بھی تو پھر کیا ہونا تھا، ہر الہ اور معبود اپنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور وہ معبود الہ ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتے، اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بلند ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کفار کی موت کے وقت جو حالت ہوتی ہے کہ وہ جب ان کے اوپر موت آئے گی تو وہ نیک عمل کرنے کے لیے مہلت مانگیں گے۔ اب اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ وہاں پر صرف نیک اعمال ہی کام آئیں گے، مرنے والے کے پاس تو مہلت ختم ہو جاتی ہے لیکن ہمارے پاس مہلت موجود ہے، اس لیے اس وقت پچھتانے کی بجائے، مہلت مانگنے کی بجائے ابھی ہمارے پاس جو موقع ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس دن کی تیاری کر لینے میں ہی ہماری بہتری ہے۔ تو وہاں پر صرف عمل صالح کام آئے گا۔ تو کافر موت کے وقت جب مہلت مانگتا ہے اور کہتا ہے یا رب مجھے دنیا کی طرف واپس بھیج دیا جائے، لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں نیک اعمال کر کے آؤں، تو یہ دراصل ہمیں پیغام دینا ہے
ہمیں یہ تنبیہ کرنا ہے، ہمیں غفلت سے جگانا ہے کہ وہاں پر کافر بھی جب دیکھے گا کہ نیک عمل کام آ رہا ہے تو وہ بھی مہلت مانگے گا، تو یہی کہے گا میں دنیا میں جا کر نیک اعمال کر کے آؤں۔ اس کے بعد قیامت کے دن اعمال کے وزن کا ذکر ہے، اور جو جھٹلانے والے مجرم لوگ تھے ان کا انجام بھی بیان ہوا کہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا کر رکھ دے گی، اور اپنی بدبختی اور گمراہی کا وہ خود اقرار کریں گے۔ یہاں پر ان کی ایک بری جو خصلت ان کے اندر تھی وہ بڑی قابل غور ہے، وہ یہ تھی کہ وہ اہل ایمان کا خوب مذاق اڑاتے تھے اور ان کے اوپر ہنستے تھے، آوازیں کسنا اور اسی طرح سے ان کے ساتھ ٹھٹھا کرنا اور اسی طرح سے تمسخر اڑانا اور اسی طرح سے باتیں بنا کر ہنسنا ان کے اوپر، یہ ان کی ایک بری خصلت ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والے ہیں ان کو بطور تنبیہ یہ کہا گیا سورۃ المومنون کی آیت نمبر 115 میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ اور بے مقصد پیدا کیا ہے، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی اگر تمہارا یہ گمان اور خیال ہے تو تمہارا گمان اور خیال بالکل باطل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کے بیان اور شرک کرنے والے کفار ان کے فلاح نہ پانے کے بیان اور ذکر کے اوپر اس صورت کا اختتام ہوا ہے۔ اس کے بعد 18ویں پارے کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے سورۃ النور۔ سورۃ النور کا بنیادی موضوع ہے زنا اور بے حیائی کے سدے باب کے لیے مسلمانوں کو معاشرتی احکام اور آداب جیسے پردہ، اجازت لینا، ان باتوں کی تعلیم دینا ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے زانی مرد اور عورت یعنی غیر شادی شدہ زانی مرد اور عورت ان کی سزا بیان کی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور جب ان کو سزا دی جا رہی ہو تو وہاں پر مومنوں کی ایک جماعت بھی حاضر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ زانی مرد زانیہ یا مشرکہ عورت سے ہی نکاح کرے گا، اور زانیہ عورت زانی یا مشرک مرد سے ہی نکاح کرے گی، اور یہ چیز اہل ایمان کے اوپر حرام کی گئی ہے۔ اس کے بعد پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی کہا گیا ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور ان کے فاسق ہونے کا بھی ذکر ہے۔ البتہ جو توبہ اور اصلاح کر لے تو اللہ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے پاک دامن عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگانے کی سنگینی کا ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ غیر شادی شدہ زانی مرد عورت اگر زنا کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے سزا ہے، اور اگر کوئی کسی پاک دامن عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگائے تو 80 کوڑے اس کو مارنے کا حکم ہے، تو صرف 20 کوڑوں کا فرق باقی رہ جاتا ہے۔ تو اتنا یہ سنگین مسئلہ ہے۔ اس کے بعد مسئلہ لعان بیان ہوا ہے۔ لعان کا معنی یہ ہے کہ مرد اگر بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو وہ اپنے سچا ہونے پر 4 قسمیں اٹھائے گا، اور 5ویں قسم اس طرح اٹھائے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد عورت اس کے جھوٹا ہونے پر 4 قسمیں اٹھائے گی، یعنی 4 قسمیں اٹھا کر کہے گی کہ یہ جھوٹا ہے۔ 5ویں قسم یہ کہہ کر اٹھائے گی کہ اگر میرا خاوند سچا ہے یہ الزام لگانے میں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ ایسا کرنے سے ان دونوں میں سے کسی پر حد نہیں ہوگی، اور وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 تا 26 تک واقعہ افک بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ افک کا مطلب یہ ہے کہ منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگایا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات یہاں پر نازل فرمائی ہے سورۃ نور کے اس حصے کے اندر۔ اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت، ان کا مقام ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی پاک دامنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہیں جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے بدبخت ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ پھر بھی اسی چیز کا الزام سیدہ صدیقہ پر لگاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن اتار کر بری کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس سے یہ جو واقعہ افک تھا اس کے متعلق اہل ایمان کو، مسلمانوں کو بہت ساری تعلیمات دی گئی، آداب یہاں پر کوئی ذکر کیے گئے، اور سب سے پہلے تو یہاں پر واضح کیا گیا کہ یہ عظیم بہتان تھا،
اور یہ ساتھ ہی یہ دھمکی دی گئی کہ اگر دنیا اور آخرت میں تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان باتوں کی وجہ سے تم پر عذاب عظیم آ جاتا. اور پھر اس پروپیگنڈے کا جو سرغنہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا اس کو عذاب عظیم یعنی قیامت کے جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. اہل ایمان کو کچھ آداب سکھاتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تمہیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا. مطلب یہ ہے کہ تم جب اپنے لیے اس چیز کو ناپسند کرتے ہو تو پیغمبر کی زوجہ کے لیے بھی تمہیں اس چیز کو ناپسند کرنا چاہیے تھا. اور تمہیں اس کے بارے میں سنتے ہی کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو بہتان عظیم ہے، بہت بڑا بہتان ہے. ساتھ ہی اللہ نے تنبیہ کی تم اس بہتان کو اور اس کی باتیں پھیلانے کو ہلکا سمجھ رہے تھے جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی عظیم جرم ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی تمام ایمان والوں کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ دوبارہ اس جیسی کوئی بات نہ کرنا، اس جیسی کوئی بات دوبارہ نہ کرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. تو جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ بعض لوگ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بری کر دیا ان پر وہی الزام لگاتے ہیں. اس کے بعد مسلمانوں میں بے حیائی پھیلنے کو پسند کرنے والوں اور خاص طور پر جو بے حیائی مسلمانوں میں پھیلانے والے عملی طور پر وہ اس میں بالاولیٰ شامل ہوں گے. ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی دھمکی دی گئی اور مسلمانوں کو شیطان کی چالوں سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ جو تہمت کی باتیں کرنے والوں میں شامل تھے، اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انہیں معاف کرنے کی، ان سے درگزر کرنے کی ترغیب دلائی اور فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے. حضرت ابو بکر صدیق نے جب اس آیت کو سنا تو فرمایا اے اللہ ہم تو پسند کرتے ہیں کہ آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیں. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو پہلے جس طرح سے نان و نفقہ خرچہ دیا کرتے تھے دوبارہ انہوں نے دینا شروع کر دیا. اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلت بھی ثابت ہو رہی ہے. اس کے بعد ان لوگوں کے لیے لعنت کا ذکر ہے دونوں جہانوں میں کہ جو معصوم بھولی بھالی اور پاک دامن مسلمان خواتین کے اوپر بہتان باندھتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، عذاب عظیم ہے اور قیامت کے دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے. اس کے بعد اہل ایمان کو اجازت سے متعلق کچھ آداب سکھائے گئے ہیں. پہلا ادب بغیر اجازت اور بغیر سلام کے دوسروں کے گھر میں داخل مت ہوا کرو. دوسرا ادب اگر گھر میں کوئی نہ ہو، اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو اجازت ملنے تک اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. تیسرا ادب اگر تمہیں واپس جانے کا کہا جائے تو واپس چلے جاؤ، یعنی اصرار نہ کرو کہ بار بار کہنا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں یہ کروں گا، اس طرح نہیں. فرمایا یہی تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. اور چوتھا ادب یہ سکھایا کہ وہ غیر آباد گھر کہ جن کے اندر تمہاری کوئی ضرورت یا فائدہ ہو تو وہاں پر بغیر اجازت کے داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ایسے گھر جہاں پر مثلا صرف مرد رہتے ہیں یا اسی طرح سے وہ جیسے ڈیرا سے بنا ہوتا ہے، مہمان خانہ سے بنا ہوتا ہے، وہاں پر گھر کی عورتیں نہیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی اگر کوئی جگہ ہے تو وہاں پر اجازت کے بغیر بھی اگر داخل ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو الگ الگ نگاہیں نیچی رکھنے، آنکھوں کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ چیز ان کی پاکیزگی کا سبب ہے. اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے نگاہوں کی حفاظت کے اور شرمگاہوں کی حفاظت کے دو بڑے اہم اسباب ذکر کیے ہیں. پہلا سبب ہے عورت کا پردہ کرنا اور سطر کا اہتمام کرنا. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے خواتین کو حکم دیا کہ وہ اپنے گردبانوں کے اوپر پردے ڈالیں، دوپٹے ڈالیں اور اپنی زیب و زینت بناؤ سنگھار کو غیر مردوں کے سامنے نہ ذکر کریں. جن محرم مردوں کے سامنے اظہار کی اجازت ہے اس کا ذکر بھی اللہ نے تفصیل سے کے ساتھ کر دیا ہے. اور ساتھ ہی یہ تعلیم دی عورتوں کو کہ چلتے وقت اپنے پاؤں زمین کے اوپر اس طرح سے مار کر نہ چلو کہ جو ان کی خفیہ زیب و زینت ہے، جس خوبصورتی کو چھپا رکھا ہے، اس خوبصورتی کا علم وہاں پر موجود لوگوں کو ہو جائے. اور ساتھ ہی اللہ نے توبہ کا حکم بھی دیا ہے اور اسے فلاح کا ذریعہ بھی قرار دیا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ مسلمان مرد ہو یا عورتیں جو کہتے ہیں کہ پردہ تو صرف آنکھ کا ہوتا ہے
پردہ تو صرف دل کا ہوتا ہے، تو عورت کو برقع پہنانے سے کیا ہوگا، عورت کے چادر پہننے سے کیا ہو جائے گا؟ تو قرآن بتا رہا ہے کہ دل کی پاکیزگی اور اسی طریقے سے آنکھ کی حفاظت کے لیے، نظر کی حفاظت کے لیے، یا انہی لوگوں کے الفاظ کے مطابق آنکھ کے پردے کے لیے عورت کا برقع چادر پردہ کرنا، غیر محرم سے اپنی زیب و زینت کو چھپانا، یہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ اور دوسرا سبب پاک دامنی کا، یعنی آنکھوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کا، وہ ہے نکاح۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ جو نکاح کے قابل ہیں ان کا نکاح کر دو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا۔ تو آج ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے کہ اچھی نوکری اور اسی طرح سے اچھا کاروبار جب تک بیٹا نہیں کر لیتا اس وقت تک لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بیٹی ہے تو اس کے لیے کوئی پڑھا لکھا، اسی طرح سے کوئی اچھا کمانے والا، اس طرح کا کوئی لڑکا ڈھونڈا جاتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی عمر بڑھ جاتی ہے، اور پھر جب نکاح اور شادی وقت پر نہیں ہوتے تو وہ پھر زنا اور بدکاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ ان لوگوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی اللہ نے اپنے اوپر حق ٹھہرا دیا ہے کہ ان کی مدد اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ان میں سے فرمایا الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کے لیے، حرام اور گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ کا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر اور اس کے فضل اور رحمت کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بڑی اہم تنبیہ فرما دی کہ جن کے پاس نکاح کی استطاعت نہیں انہیں پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر، ان کے لیے اب یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ کہیں نکاح کی استطاعت نہیں ہے لہٰذا وہ زنا کے راستے پر چل پڑے، وہ بدکاری کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں، اور اس پاک دامنی کو اختیار کرنے کا ایک اہم ذریعہ احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کو قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو تنبیہ کی کہ جو لوگ اپنی لونڈیوں کو زنا کر کے کمائی کرنے پر مجبور کرتے تھے، ان کو تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہ کرو، اس سے جسم فروشی کی ممانعت بھی ثابت ہو رہی ہے کہ کوئی عورت اپنی عزت کو، اپنے جسم کو بیچ کر اس کو کمائی کا ذریعہ بنائے تو یہ چیز جائز نہیں ہے، بلکہ حدیث میں واضح طور پر زنا کر کے عورت جو کمائی حاصل کرتی ہے، جو اس کی آمدنی ہوتی ہے، اس کو خبیث یعنی حرام کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے نور کا ذکر فرمایا اور اس کی وضاحت کے لیے مثال بھی بیان کی گئی۔ پھر اللہ کے گھروں کا ذکر ہوا جن میں موجود اللہ کے نیک بندے صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کسی قسم کی تجارت لین دین انہیں اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مشغول نہیں کرتا، اور وہ قیامت کے دن سے خوف کھاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی کافروں کے اعمال کی مثال بیان کی گئی کہ ان کے اعمال کی مثال سراب کی طرح ہے۔ سراب یعنی صحرا میں دور سے جو پانی نظر آتا ہے وہ در حقیقت ریت ہوتی ہے، یا سمندر کی گہرائی میں موجود کئی تاریکیاں اندھیرے، اس کے ساتھ کافروں کے اعمال کی مثال دی گئی ہے، یعنی کافروں کی نیکیاں بالکل برباد ہو جائیں گی اور ان کو ان کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی شان بیان فرمائی کہ کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ پرندے پر پھیلا کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہر مخلوق کو اپنا تسبیح اور عبادت کا طریقہ معلوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو چلانے، انہیں تہ بتہ بنانے اور ان میں سے بارش اولے برسانے کا ذکر کیا، دن اور رات کو تبدیل کرنے یا پھیرنے، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کرنے کا ذکر کیا، اور ان میں سے بعض جاندار پیٹ کے بل رینگتے ہیں، بعض 2 ٹانگوں پر اور کچھ 4 ٹانگوں پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر ہوا ہے کہ وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ان کا ایمان ہے اور اطاعت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ہوتا یوں ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کا رسول تمہارے درمیان فیصلہ کریں، تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف جب انہیں بلایا جاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے۔ ہاں، اگر انہیں پتا ہو کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا یا ان کو اپنا کوئی مفاد اس پہ نظر آ رہا ہو تو پھر بڑے فرما بردار ہو کر آتے ہیں۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یا تو ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں
یا ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے اوپر زیادتی نہ کر دے۔ تو پھر آگے اللہ نے فرمایا بلکہ یہ لوگ ظالم ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی ظالم۔ اس کے بعد وہ جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ جب بھی کہیں گے ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلیں گے، میدان کے اندر جائیں گے، تو ان کو ایسی جھوٹی قسمیں، پختہ قسمیں اٹھانے سے منع کر دیا گیا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور اطاعت کرنے والے، تقوی اور اللہ کا ڈر رکھنے والے، ان کو کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی اہل ایمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا ہے۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، مومنوں کی بات جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، تو مومنوں کی بات کیا ہونی چاہیے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ کہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مزید کچھ اجازت سے متعلق احکام ذکر کیے ہیں، اور یہ ان اجازت کے ان مسائل کا تعلق گھر کے اندر کے ساتھ ہے کہ جب تمہارے غلام، لونڈیاں اور نابالغ بچے 3 پردے کے اوقات، نماز فجر سے پہلے، دوپہر کو قیلولہ کرنے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد، ان اوقات میں تمہارے پاس اجازت لے کر آئیں، اور ان 3 اوقات کے علاوہ اجازت نہ لینے کی وجہ سے تم پر یا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بات بھی واضح کر دی۔ اور ساتھ ہی فرمایا بچے جب بالغ ہو جائیں تو وہ بھی بڑوں کی طرح اجازت لے کر آئیں۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے بوڑھی عورتوں سے متعلق کہا کہ اگر وہ پردے والے کپڑے، چادر وغیرہ نہ پہن سکیں، نہ پہنے، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ زیب و زینت کے اظہار نہ کرے۔ یعنی بوڑھی عورت اگر برقع یا پردے کی چادر، کپڑا نہیں پہنتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایسی بوڑھی عورت جس کے اندر نکاح کی رغبت نہیں ہے، یا اسے دیکھ کر کسی کے اندر نکاح کی رغبت پیدا نہیں ہوگی، تو یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ لیکن شرط یہ لگا دی کہ وہ زیب و زینت کا اظہار نہ کرے، بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ پاک دامنی اختیار کریں، یعنی پردے کے کپڑے پہن لے، تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اب ذرا اس کے اوپر غور کریں، بوڑھی عورت جس کے اندر نکاح کی کوئی رغبت نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ کپڑے، پردے کے کپڑے پہن لے اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک نوجوان عورت، نوجوان لڑکی، تو وہ کہے کہ پردہ جو ہے نا آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے، یہ صرف شیطانی اس قسم کے بہانے ہیں پردہ نہ کرنے کے، مگرنہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمان عورت، پردہ اس کا زیور ہے، اور اسی طرح سے اس کے حیا اور اس کی عزت کے، پاک دامنی کے دفاع کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کے بعد مزید کچھ باتیں اس صورت کے آخر میں ذکر ہوئی ہیں۔ منافقین کا بھی تھوڑا سا ایک بار پھر ذکر ہوا، ان کا جو ہے نا اگر مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو چپکے سے نظر بچا کر وہاں سے چلے جانا، تو یہ بھی ذکر ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی اہل ایمان، جو سچے اہل ایمان ہیں، اگر وہ اپنی کسی ضرورت سے، کام سے اجازت لے کر جاتے ہیں تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کو اجازت دے دیا کریں، اور ساتھ ہی ان کے حق میں استغفار کیا کریں۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی اور سورت کا اختتام ہوا۔ تیسرا پارہ، اس پارے کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے سورت فرقان کی ابتدائی آیات سے۔ سورت الفرقان، اس کا بنیادی موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کو ثابت کرنا، اور اس سے متعلق کفار کے جو اشکالات تھے اس کا ذکر کر کے اس کی تردید کی گئی، اور اسی طریقے سے قیامت کا ذکر ہوا، جہنم کا ذکر ہوا، اور کچھ جھٹلانے والے جو لوگ تھے، قومیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ان کا حوالہ بھی دیا ہے۔ تو اس سورت کا آغاز نبی کریم علیہ السلام کی نبوت جو پوری انسانیت کے لیے ہے اس کے ذکر کے ساتھ ہوا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل فرمائی۔ اب اس کی پہلی آیت میں ہی قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دونوں کی حقانیت کو ثابت کر دیا گیا۔ جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرقان سے مراد قرآن ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، اور بندے سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ بندہ، اللہ کا بندہ، تمام جہانوں والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام انسانوں کے لیے ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ پہلے جو نبی آتے تھے وہ کسی خاص قوم، خاص بستی
یا محدود وقت کے لیے آتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے جو معبود ہیں ان کی عاجزی بیان ہوئی کہ ایسوں کو پکارتے ہیں کہ جو نہ زندہ کر سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں، تو یہ ان کے معبودوں کی کیفیت۔ پھر کافروں کا اعتراض کہ یہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کی باتیں اللہ نے اس کی تردید فرمائی۔ اور پھر قیامت کے دن جہنم کا جو ہے نا غصہ کرنا اور غصے میں آنا کفار کو دیکھ کر، اس کا بھی ذکر ہوا، اور اہل ایمان جو ہے ان کا جنت کی صورت میں بہترین ٹھکانہ، اس کا ذکر بھی اس صورت کے ابتداء کے اندر یا اس پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں اس پارے سے متعلق۔ سورۃ فرقان کا بقیہ حصہ وہ اگلے پارے یعنی 19ویں پارے کے شروع کے اندر آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر جو کمی اور کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اس کمی اور کوتاہی سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔